हेलो हेलो सर, पैसे खत्म हो गए ने, मुक गए जे? नहीं, वो जो $36,890 आपने भेजे थे उसकी तो हम 35 आंटियों ने लड्डू पीठियां खा ली थी ना। देखें, अगर आपको खानदानी निज़ाम तोड़वाना है हमारे से तो आपको हमें नोट तो दिखाने पड़ेंगे ताकि हमारा मूड बने। ट्रांजैक्शन चल पड़ी है, यानी मिसिसिपी से होती हुई कोलोराडो, कोलोराडो से टर्की, टर्की से दिल्ली, दिल्ली से बनीगाला से होती हुई लाहौर। नायाब, पैसे आ रहे हैं, फॉरेन फंडिंग आ रही है। बस अब हमें ये खानदानी निज़ाम तोड़ना है, लेकिन तोड़ेंगे कैसे? जब मैं दाढ़ थले रख के बादाम तोड़ी दिया। यही मुसीबत है इन गोरों की, डॉलर्स तो इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन असाइनमेंट कैसे पूरी करनी है ये तरीका नहीं बताते, और बाद में फिर रोते रहते हैं कि हमने काम सही नहीं किया। ये बताया गया है औरत की आज़ादी मांगने वालों के बारे में हमारे समाज को। हम बोलेंगे कि जेंडर रोल्स पेट्रियार्की और पेडिसरी निज़ाम डिफाइन कर रहा है, ये बोलेंगे टूट गया खानदानी निज़ाम। हम बोलते हैं औरत को बराबर का शहरी, बराबर का इंसान समझो, उसे बाहर जाने की, अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, ये बोलेंगे टूट गया खानदानी निज़ाम। अब इन्हें कौन समझाए कि हम खानदानी निज़ाम तोड़ने की बात नहीं कर रहे बल्कि खानदानी निज़ाम में एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और हमारा ये हाल है कि हमने औरत की बराबरी की बात की तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे आर्टिस्ट, फिलोसोफर, ड्रामा नवीस सब खानदानी निज़ाम के टूटने का डरावा देते रहते हैं। डरा के ये हाल कर दिया कि अब तो माएँ बच्चों को रात को सुलाने के लिए ये कहती हैं सो जा बेटे वरना फेमिनिस्ट आ जाएंगी खानदानी निज़ाम तोड़ने के लिए। हर मजाक अपनी जगह, आज नयाब और इफ़त शो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप फेमिनिज्म खानदानी निज़ाम की दुश्मन है। मेरे ख्याल में तो ये एक नज़रिया है इस पेट्रियार्कल सिस्टम को चेंज करने का, बराबरी का। क्यों नहीं, आप तैयार हो इस पे बात करने के लिए? बिल्कुल तैयार है। तो नयाब, औरत को बराबरी का हक दिलाने की कोशिश करना, औरत की प्रॉब्लम्स को समझना, फेमिनिस्ट होना खानदानी निज़ाम को तबाह करने के बराबर है। इफ़त, ये तो आपने वो सवाल पूछ लिया मेरे से कि अगर इसके ऊपर हम घंटों भी गुफ्तगू करते रहें तो बिल्कुल मुमकिन है। मैं इस पर सिर्फ ये कहूँगी कि जब भी किसी तहरीक और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हुकूक़ की जो तहरीक है, अगर आप तारीख़ी तौर पे भी देखें, जब भी उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना होता है, उसके ख़िलाफ़ एक नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड करनी होती है, तो सिंपल ये 2-3 बातें हैं जो आपने करनी हैं और उससे आप उनको डिस्क्रेडिट कर देंगे। नंबर 1 कि वो फॉरेन फंडेड हैं, नंबर 2 कि वो ख़ानदानी निज़ाम और जो भी हमारा माशरती इक़दार है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करती हैं, औरतों को भड़काती हैं। और ये फॉरेन एजेंडा है हमारा ख़ानदानी निज़ाम तबाह करना, यानी औरत को इंसान समझना इज़ अ फॉरेन एजेंडा। बिल्कुल। तो कितनी फंडिंग आती है, मेरा हिस्सा कहाँ है? शो के बाद मैं आपको ताकि हम लड्डू पीठियाँ खा लें। I mean, अब तो इफ़त ये इतना रिडिकुलस हो चुका है ना, समटाइम्स मुझे खुद इस पे इतनी हंसी आती है। आप ज़रा लॉजिक तो देखें ना। सबसे तो पहली ये बात है कि सेल्फ़ इम्पोर्टेंस इसमें कितनी ज़्यादा है कि दुनिया के दीगर ममालिक पाकिस्तान का फैमिली सिस्टम तोड़ने के लिए पैसे फेंक रहे हैं। ऐसा क्या ख़जाना हमने यहाँ पे रखा हुआ है कि जो हर कोई अपनी बाकी काम छोड़ के हमारी इस एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। I mean, एक बहुत ही अब्सर्ड ये चीज़ है। मतलब कि ये सेल्फ नार्सिसिज्म का ये कुछ मैं कहूँ कि ये समझते हैं कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम इतना आला है और वो दुनिया पे शायद कब्ज़ा कर लेगा क्योंकि वो इतना आला है कि हम तो उससे हट ही नहीं सकते और उसमें तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती, और इसी को तो ख़तरा है। बिल्कुल। और ये जो आपने आखिरी बात की है ना, वहाँ से मैं चाहूँगी कि हम बात का आगाज़ भी करें कि क्या हम सबसे पहले ये मानने को तैयार हैं कि कल्चर, इक़दार, नॉर्म्स, ख़ानदानी निज़ाम एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग चीज़ है, उसमें चेंज आता रहता है और उसमें ख़राबियाँ भी हो सकती हैं। अगर कोई इंसान किसी निज़ाम को क्रिटिसाइज़ कर रहा है
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایجنڈا کے تحت کر رہا ہے یا اس کو یہ کہنے کے پیسے مل رہے ہیں، وہ ہمارے ہی معاشرے اور ملک کی بہتری کے لیے کر رہا ہے. اور عورتیں جب اپنے مسائل خود بتائیں تو بہتر ہے نا. مردوں نے یہ رسپانسبلٹی لے لی ہے کہ ٹھہرو میں بتاتا ہوں تمہارے مسائل کیا ہیں اور اس کو حل کیسے کرنا ہے. جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، جیسے کہ خلیل الرحمان قمر، ہمارے ملک کے سب سے بڑے رائٹر، ان کو زیادہ پتہ ہے کہ عورتوں کے پرابلمس کیا ہیں اور وہی ہمیں بتائیں گے اور ڈکٹیٹ کریں گے کہ ہم نے ان کو کیسے حل کرنا ہے. یہ کیسے ختم ہوگا؟ بالکل. آئی تھنک سب سے پہلی بات یہی ہے کہ عورتوں کے حقوق کے متعلق جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے عورتوں کو کرنی چاہیے آپس میں، جیسے ہم کر رہے ہیں، بیکاز اس میں پرائمریلی جو ہے وہ خواتین کی آواز ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2، میرے خیال میں اس کو سننے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے لوگوں کو. اب یہ باتیں چھوڑ دیں، اتنی پرانی ہو گئی ہے. 1980 کی بات کریں، 90 کی بات کریں، اس کے بعد اب 30-35 سال گزر گئے. 80 کے اندر بھی یہی کہا جاتا تھا کہ فیمنسٹ موومنٹ فورن فنڈڈ ہے، خاندانی نظام کو توڑے گی، ہماری عورتوں کو خراب کرے گی، بلا بلا بلا. وہی لائن ابھی تک سے چل رہی ہے. یہ گھس چکی ہے، پٹ چکی ہے، اس سے آگے نکلیں. تو اس نیریٹو کے پیچھے اس ملک میں ہے کون؟ میرے خیال میں بہت ساری ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں، قوتیں ہیں. ایک جنرل مائنڈ سیٹ پرسیپشن ہی بلڈ یہ کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو بہت معقول آوازیں ہیں، میڈیا میں ہو گئیں، سیاست میں ہو گئیں، بہت جگہوں پہ وہ تاثر یہ پیدا کرتے ہیں. وہ انفلوئنشل لوگ ہیں نا، انفلوئنسرز ہیں. اچھا نیاب، آپ ایوولوشن کی بات کر رہی ہیں، تو ہمارا فیملی سسٹم کیسے ایوالو ہوگا؟ ہم کس طرح پیچھے ہیں، کہاں غلط ہیں؟ یہ تو آسان لفظوں میں بتاؤ. بالکل. عفت دیکھیں، جب فیمنسٹ یہ کہتی ہیں یا کوئی بھی پروگریسو طبقہ یہ کہتا ہے کہ معاشرے کے باقی انسٹیٹیوشنز کی طرح فیملی نظام بھی ایسا ہے جو انفلوئنس ہوا ہے پدر سری سے، جہاں پر جینڈر رولز ڈیفائن پدر سری نے کیے ہیں، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک ٹریڈیشنل سینس میں یہ سمجھا گیا ہے کہ مرد اور عورت کے خاندانی نظام کے اندر کچھ مخصوص رولز ہیں. یعنی کہ عورت اگر کام کرنے جا رہی ہے، کھانا اسی نے بنانا ہے. دونوں کام سے آئیں گے، شوہر سر درد کا بہانہ لے کے چائے مانگے گا، لیکن عورت آئے گی بھاگی بھاگی کھانا بھی بنائے گی، بچوں کو بھی سرو کرے گی. تو خاندانی نظام کہاں سے ٹوٹ رہا ہے؟ عورت تو اپنے سارے فرائض پورے کر رہی ہے. بالکل. اور کہا یہی جاتا ہے کہ مخصوص رول سے نکلنے والا جو انسان ہے یا جو خاندان ہے وہ معاشرے کے لیے برا ہے. ہمیں یہ پرسیپشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آج جو خاندانی نظام ہے ویسا نہیں تھا ہمیشہ سے، یہ بھی ایوالو ہو کے، چینج ہو کے ایسا بنا ہے. اور دوسرا یہ کہ آج دنیا جس طرف جا رہی ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ چینج ہونا ہے. ایک پوائنٹ تو آپ نے بتا دیا کہ جینڈر رولز ڈیسائیڈڈ ہیں اور اس کے اکارڈنگلی کام کرنا ہوتا ہے. اور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا. فیملی ہمارے معاشرے کا ایک بیسک یونٹ ہے. تو اگر ہم اس کو ہم معاشی طور پہ بات کریں، ہم اکنامک ٹرمز میں اگر بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں. نمبر 1، آج کی جو معیشت ہے اس کے اندر کیا آپ کے خیال میں مڈل کلاس فیملیز میں، محنت کش طبقے میں، کیا صرف ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے جو باہر جا کے کمائے؟ بالکل بھی نہیں. ہمارے جو ہیلپ ہے، جو گھر میں خواتین کام کرنے آتی ہیں، وہ بھی اپنا ایک پارٹ پلے کر رہی ہیں اپنی فیملی رن کرنے کے لیے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ان کو پھر تانوں کا سامنا کیوں کرنا پڑے کہ اگر وہ گھر سے باہر جا کے کماتی ہیں اور یہ ہمارے ٹریڈیشنل فیملی سسٹم کے خلاف ہے تو وہ بری ماں ہے، وہ بری بیوی ہے، وہ بری بہو ہے. یہ کیوں سننا پڑتا ہے؟ اور یہ بھی سننا پڑتا ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ پیسوں کا لالچ بھی اس خاندان کو ہوتا ہے. وہ کام کرنے پہ بھی بھیجتے ہیں، لیکن ایک احسان کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اجازت دی ہے، ہم نے تم پہ احسان کیا ہے. یعنی کہ بینیفٹس بھی لے لیں اور اس کا پراپر کریڈٹ نہیں دینا. اور کریڈٹ نہ دینے کے ساتھ ساتھ اس سے وہ سارے کام بھی کروائے جائیں جو وہ اپنے پرانے رول کے تحت کرتی تھی. میں آ کے کرتی ہیں. میں نے مطلب یہ جو ہاؤس ہیلپ ہے ان کی کہانیاں دیکھ کے، مارے بھی کھاتی ہیں، میاں نشے بھی کرتے ہیں، بیچاری گھروں میں جا کے کام کر کے پیسے کماتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں، لیکن فیملی سسٹم برقرار رکھنا چاہتی ہیں. بالکل بالکل. اور دیکھیں اگر ہم نے فیملی سسٹم کی بات کرنی ہے تو ہمیں دونوں رخ سے بات کرنی ہوگی.
یس، خاندانی نظام ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بہت سارے لوگوں کے لیے، ان کا خاندان ان کے لیے بہت اہم ہے. اس میں انبریکیبل بانڈز ہیں، محبت ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایک ڈارکر سائڈ بھی اس کی ہے جس کے بارے میں اب ہمیں بات کرنی ہوگی. اگر ہم گھریلو تشدد کی بات کریں تو وہ بھی فیملی سسٹم کا حصہ ہے. اگر ہم آنر کلنگ کی بات کریں تو وہ بھی فیملی سسٹم کا حصہ ہے. اگر ہم سمپل یہی بات کر لیں کہ بیٹوں اور بیٹیوں کی پرورش کے اندر کتنی تفریق کی جاتی ہے ان کے حقوق میں، تو یہ بھی فیملی سسٹم کا حصہ ہے. تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم اچھی چیزیں ریٹینڈ رکھیں جن میں پیار ہے، محبت ہے، برابری ہے، اور جو یہ بری چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں اور ان کو پیچھے چھوڑ دیں. آپ نے 2-3 باتیں کی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایوولوشن ضروری ہے اس میں مرد کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں مردوں کا جو رول ہے خاندانی نظام میں، خاص طور پہ ایز فادرز، ایز بردرز، ایز ہسبینڈز، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ مرد حضرات کو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارا وہی رولز جن کے اندر گھر کی جو خاتون ہے وہ 4 دیواری میں ہی بند رہے گی، اس کی معاشی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی، یا پھر ایسا مرد جو صرف باہر کی دنیا کے ہی ساتھ ڈیل کرے گا اور گھر کے اندر اس کا رول نہیں ہوگا. یہ دونوں چیزیں اب ایوالو ہو رہی ہیں. ایز فادرز، ایز بردرز، ان کو یہ ایگزامپل سیٹ کرنے چاہیے کہ اب یہ دونوں اسپیسز شیئر ہو رہی ہیں. گھر کے اندر والی دنیا کے اندر مردوں کا بھی رول ہونا چاہیے اور گھر کے باہر والی دنیا کے اندر خواتین کا رول ہونا چاہیے. اور یہ فزیکل اسٹرینتھ کو نا برابری کے ساتھ کیوں اکویٹ کرتے ہیں کہ ہاں تو جا کے اے کر سکنی ہے، تم گاڑی کا وہ کر سکتی ہو، تو بھائی تم بچہ پیدا کر سکتے ہو. سب کا اپنا اپنا ایک ہے، لیکن باقی تو برابری انسانی ہونی چاہیے نا. جو حق تمہیں حاصل ہیں وہ حق ہمیں بھی حاصل ہونے چاہیے. آپ نے ایوولوشن کی بات کی. کچھ میں بھی مردوں سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس ایوولوشن کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اب عورت اور آدمی کو ایک ساتھ چلنا ہے. آپ کو جو ڈراوا دیا جاتا ہے کہ آپ کی غیرت پہ حرف آ جائے گا اگر عورت کو تھوڑی آزادی مل گئی، اس ڈراوے میں مت آئیں. ایسا نہیں ہوگا. عورت آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلے گی، وہ آپ کا سہارا بنے گی. اور جب آپ دونوں مل کے اپنی زندگی ایک طرح سے گزاریں گے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کو حق دیں گے، تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی. نکل آئیں یہ خاندانی نظام بگڑ جائے گا یا اس کے پیچھے کوئی فورن ایجنڈا ہے. دنیا میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں خود انٹرسٹڈ ہو کے برابری کے حقوق دینے عورت کو. اور اگر ہماری 50% پاپولیشن آ کے ہماری اکانومی میں ہاتھ نہیں ڈالے گی تو یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا. اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو عورت کو برابری دو. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور نیاب کو اجازت دیں.